अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज दिलो दिमाग को मबहूत करती एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, रिजवान ने अपनी रिस्ट वॉच में देखते हुए कहा। अभी तो 8 बजे हैं और तुम 9:30 बजे ऑफिस जाते हो, ऊपर से तुम कह रहे हो कि लेट हो गए हो। नाश्ता ठीक करो फिर ऑफिस जाना। रिजवान की अम्मी आमिना बेगम ने उसको डांट कर कहा। अम्मी, आपको बताया था ना कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी ने रिज़ाइन कर दिया है और आज अपने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए मैंने इंटरव्यू भी लेने हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है ना। बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ओके अम्मी। रिजवान ने हस्बे मामूल इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाया और अपनी मर्सिडीज़ की चाबी उठाता हुआ कमरे से निकल गया। पीछे से उसने आमना बेगम को ये कहते हुए सुना, पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का। रिजवान के अब्बू महमूद सुल्तान 2 साल पहले दुनिया से कूच कर गए थे। आमना बेगम ने उनकी रफ़ाकत में 30 साल गुजारे। इन 30 सालों में उन्होंने बेशुमार खुशियाँ और बेइंतहा दुख भी झेले थे। आमना बहुत सी उम्मीदों और अपनी आंखों में बेशुमार सपने लेकर सुल्तान विलाज में आई थीं। चूँकि वो अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थीं, इसलिए अपने ससुराल वालों से भी वो वैसे ही प्यार की तवक्का कर रही थीं जैसे उन्हें अपने मेके से मिलता था। लेकिन यहाँ शादी की पहली रात को ही उनकी जिठानी ने उन पर वाज़े कर दिया, देखो बीबी, यहाँ मेरा हुक्म चलता है और नई नवेली दुल्हन से कोई काम ना कराओ, दुल्हन को सर आंखों पर बिठाओ। ये चोंचले हमारे ख़ानदान में नहीं होते, इसलिए कल सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बना देना। बाकी जिम्मेदारियां तुम्हें मैं कल समझाऊंगी। आमना हैरान रह गई क्योंकि शादी से पहले ये उनकी कज़न और शादी के बाद जिठानी से वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। महरीन का रवैया शुरू ही से आमना के साथ सख्त था, लेकिन आमना महरीन को अपनी जिठानी की बजाय बड़ी बहन मानती थी, इसलिए खामोशी से सब बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक रोज़ तो हद ही हो गई। पूरे घर के कपड़े धोना और किचन की सारी जिम्मेदारी आमना उठाती थी। वो आमना जिसने कभी खुद उठकर एक गिलास पानी नहीं पिया था। बहरहाल उस रोज़ आमना ने सबके कपड़े धोए तो महरीन के 2 सूट धोना भूल गई। बाद में जब वो किचन में बैठी हुई सब्ज़ी काट रही थी तो महरीन ने उन कपड़ों को बॉल की शक्ल देकर लाकर आमना के मुंह पर ज़ोर से मारा। महारानी, आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह कबीरा हो गया जो माफ़ी के लायक नहीं, और इसी वजह से तुमने मेरे कपड़े नहीं धोए? महरीन का एक एक लफ्ज़ जहर में डूबा हुआ था। आमना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जब्त कर गई। सॉरी भाभी, मैं आपका ये सूट धोना भूल गई, वैसे मैंने आपके बाकी कपड़े धो दिए हैं। हाँ, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे कपड़े धोकर तुमने मुझ पर एहसान किया है। वैसे हम तुम्हें मुफ्त की रोटियां ठूसने के लिए ब्याह कर इस घर में नहीं लाए थे। महरीन को तो मौका मिल गया था आमना को बेइज्जत करने का। उसी वक्त किचन में उन दोनों की सास यानी शकीला खातून आ गई। क्या बात है महरीन, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? अम्मी, ये मुझे कह रही है कि इसने मेरे कपड़े धोकर मुझ पर एहसान किया है। क्या? शकीला खातून तो पहले हैरान हुई, फिर बोली, आमना, तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ों से ऐसी बात करती हो? आमना तो हैरत से हक्का बक्का रह गई कि महरीन ने किस तरह उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन वो चुप रही और अपने कमरे में आकर रोने लगी। शाम को जब आमना ने महमूद को सारी बात बताई तो महमूद ने आमना को तसल्ली दी और बोला, मैं अम्मी से बात करूंगा कि महरीन बाजी को समझाएं। दिन गुजरने लगे। आमना ने भी हालात से समझौता कर लिया। महरीन का 1 साला बेटा भी था जिसका नाम आर्यान था। अब महरीन आमना को बेऔलादी के ताने देने लगी। हालांकि आमना की शादी को सिर्फ 6 माह का अरसा गुजरा था और फिर अल्लाह ने आमना पर अपनी अब्र रहमत बरसा दी और 1 साल बाद आमना 2 जुड़वां बेटियों की मां बन गई। एक बेटी का नाम महमूद ने सोनश और दूसरी बेटी का नाम आमना ने नायला रखा। यह आमना की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दौर था और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी, गो से पूरी कायनात मिल गई हो। लेकिन एक दिन महरीन नाक भूं चढ़ाकर उससे बोली, बीबी, बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, उन्हें एक ना एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और तुम ऐसे हवाओं में उड़ रही हो वो जैसे कारून का तुम्हें ख़जाना मिल गया हो। महरीन की बात सुनकर आमना सोचों में पड़ गई और उसे महसूस हुआ कि उसका भी एक बेटा होना चाहिए। उसने ये बात महमूद से कर दी। 1.5 साल मज़ीद गुजर गया। नायला और सोनश 1.5 साल की हो गई थी और आमना के दिल में बेटे की हसरत थी। 1.5 सालों में उसको कोई खुशखबरी ना मिल सकी थी, लेकिन 1.5 साल बाद आमना को फिर माँ बनने की खुशखबरी मिल गई।
جلد ہی اس کی گود میں رضوان آ گیا۔ اس عرصے میں آمنہ کی جٹھانی یعنی مہرین بھی ایک بیٹی یعنی نرگس کی ماں بن چکی تھی۔ 3 ماہ کے بعد آمنہ کی ساس کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے بعد محمود نے بھی سلطان ولاس کو چھوڑ کر اپنا ایک الگ مکان بنا لیا، کیونکہ وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی بیوی مہرین سے تنگ آ چکا تھا اور اپنے بڑے بھائی احمر سے وہ کچھ کہہ بھی نہ سکتا تھا، کیونکہ احمر مہرین کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، اس لیے وقت گزر رہا تھا اور 22 سال گزر گئے۔ نائلہ اور سونش کی شادیاں ہو گئیں۔ نائلہ کی شادی اپنے تایازاد آریان سے ہوئی۔ رضوان نے اپنے والد کے بزنس کو بہت ترقی دے دی تھی۔ دیکھنے میں رضوان بہت ہینڈسم تھا اور گفتگو کا انداز بھی بہت شائستہ ہوا کرتا تھا۔ رضوان جیسا بیٹا آمنہ کے صبر کا پھل تھا۔ وہ جٹھانی مہرین جو پہلے آمنہ سے سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، اب رضوان کی وجہ سے آمنہ کے ارد گرد منڈلاتی تھی۔ مہرین نے آریان اور نائلہ کی شادی بھی اس لیے کروائی تھی کیونکہ نرگس رضوان کو بہت پسند کرتی تھی، اور نرگس اور رضوان کی شادی کی بات چل رہی تھی کہ محمود سلطان کا انتقال ہو گیا۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ آمنہ نے بھی خود کو سنبھال لیا اور ان کی زندگی پھر پہلے والی خوشگوار ڈگر پر آ گئی۔ وہ اس وقت اپنی حویلی کے شاندار ٹیرس پر کھڑی تھی۔ پہلے تو اس کے بال پونی ٹیل کی صورت میں بندھے ہوئے تھے، لیکن پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے بالوں کو ربن کی قید سے آزاد کر دیا، اور اب اس کے لائٹ براؤن بال ہوا کے دوش پر لہرانے لگے۔ سرخ و سفید بے داغ چہرے پر کانچ جیسی سبز آنکھیں اور گلابی رنگ کے فراک میں وہ کوئی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ عروسہ، چودھری سانول نے اس کو پکارا۔ اچانک عروسہ کی آنکھیں سیاہ ہو گئیں، اتنی سیاہ کہ آنکھوں کی سیاہی میں پتلیاں ہی غائب ہو گئیں اور ان کے ارد گرد سرخ سی جھیلی پھیل گئی۔ چودھری سانول ایک بار پھر اس سے مخاطب ہو کر بولا، عروسہ، رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عروسہ کے بال تیز ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کی پیٹھ چودھری سانول کی طرف تھی اور پھر دھیرے سے وہ مڑی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر سانول کا دل ہول گیا۔ عروسہ ایک دم پھر اپنے پہلے والی حالت میں آ گئی۔ اس کی اب آنکھیں درست ہو گئیں اور وہ بھاگ کر سانول سے لپٹ گئی۔ لالا، مجھے وہ مار دے گی۔ آج اس نے کہا ہے کہ میں تجھے وچن دیتی ہوں کہ بہت جلد تجھے تیری بہن کے پاس بھیج دوں گی۔ لالا، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے اس چڑیل سے بچا لیں لالا، مجھے پلیز بچا لیں۔ اب وہ سانول کے چوڑے چکلے سینے میں منہ چھپا کر ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ سانول اپنی اکلوتی اور لاڈلی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ سا گیا تھا۔ ابھی تو وہ مہانور کے صدمے سے ہی نکل نہ سکے تھے اور اب دوسری بہن کسی آسیبی چکر میں پھنس گئی تھی۔ اس کے سر پر موت منڈلا رہی تھی۔ ہمت رکھ بہن، تو بہت بہادر ہے اور بہادر اس طرح ہمت نہیں ہارتے، مصائب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ عروسہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اور خود سے جدا کرتے ہوئے بڑی شفقت سے اس نے عروسہ کو تسلی دی۔ نہیں لالا، اب میں اپنی ہمت کھو چکی ہوں، اپنی جان سے پیارے بابا جان کو کھو دیا ہے، اپنی ماں جیسی بڑی بہن کو اپنی آنکھوں سے موت کی آغوش میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اپنی پیاری بھابھی اور بھتیجے کی لاشیں دیکھ چکی ہوں۔ اب میرا نمبر ہے۔ وہ مجھے مارنا چاہتی ہے، مجھے مار کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے لالا، اب اور ہمت نہیں۔ ایک مرتبہ پھر عروسہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ چودھری سانول جیسے اکھڑ مزاج انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ نہ جانے کس کی بری نظر نے اس ہنستے بھستے گھر کی خوشیاں چھین لی تھیں اور بدلے میں ان کے دامن میں غموں کی سوغاتیں ڈال دیں۔ محض 5 ماہ میں ان کے گھر سے 4 جنازے اٹھ چکے تھے۔ اس سلسلے کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب مہانور FSC کے ایگزامز دے کر واپس گاؤں لوٹی تھی۔ مہانور سے بڑا بھائی چودھری سانول تھا جس کا پورے گاؤں پر رعب اور دبدبہ تھا۔ چودھری سانول نے شہر کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں معاشیات کی ڈگری حاصل کی تھی اور اب گاؤں میں آباء و اجداد کی کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمینوں کو وہ سنبھال رہا تھا۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کی پڑھائی کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن چونکہ مہانور کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس کے لیے وہ شہر کے بہترین کالج میں پڑھی تھی اور حال ہی میں FSC کے امتحانات سے فارغ ہو کر حویلی لوٹی تھی۔ سب سے چھوٹی عروسہ تھی جس نے B گریڈ میں میٹرک کیا تھا، کیونکہ اس کو پڑھائی میں واجبی دلچسپی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے حسن کی مثالیں پورے گاؤں میں دی جاتی تھیں۔ ان تینوں کے والد چودھری عاصم شاہ روایتی چودھریوں سے مختلف تھے، بہت رحم دل اور پرخلوص۔ ثبوت یہ تھا کہ ان کی بیوی آسیہ عروسہ کو جنم دے کر خود دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ چودھری عاصم نے پھر دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں، حالانکہ وہ بہت وجیح اور شاندار شخصیت کے حامل تھے۔
بیوی کی وفات کے بعد ٹائم پاسنگ کے لیے انہوں نے یونیورسٹی میں لیکچرار کی جاب کر لی۔ وہاں یونیورسٹی میں ایک لڑکی آمنہ ان پر فدا ہو گئی، لیکن انہوں نے آمنہ کو سمجھایا کہ جس کو وہ محبت سمجھ رہی ہے وہ صرف ایک وقتی جذبہ ہے۔ آمنہ ان کی بات سمجھ گئی اور بعد میں اس پر ثابت بھی ہو گیا تھا کہ وہ صرف ایک کشش تھی جو کسی بھی خوبرو مرد کی طرف ہو سکتی ہے۔ مہنور کے FSC کے مارکس بہت اچھے آئے تھے، اس نے A+ گریڈ حاصل کیا تھا۔ اس دن سب بہت خوش تھے، لیکن مہنور کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے مہنور، تم بہت پریشان لگ رہی ہو؟ عروسہ نے بہن کو اداس دیکھا تو اس سے رہا نہیں کیا، اس نے مہنور سے پوچھا۔ مہنور نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی کیونکہ وہ عروسہ کو پریشان نہیں کر سکتی تھی، لیکن دونوں بہنیں تھیں اس لیے وہ ایک دوسرے کی ہر بات جان کر دم لیتی تھیں۔ مجبوراً مہنور نے اسے بتایا، یار میرے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ ہاسٹل میں مجھے خوفناک خواب آتے تھے، ان خوفناک خوابوں میں ایک عورت کو دیکھا کرتی تھی، لیکن میں نے اگنور کر دیا۔ میں سمجھی یہ زیادہ ہارر رسالے پڑھنے کی وجہ سے ہے، لیکن گاؤں میں آخر میں نے اس عورت کو براہ راست نہ صرف دیکھا ہے بلکہ اس سے باقاعدہ گفتگو بھی کی ہے۔ بقول اس عورت کے وہ کالی دنیا سے آئی ہے، اس کی منزل اس کا پیار ہے، وہ پیار جس کا وہ 3000 سال سے انتظار کر رہی ہے اور اب اس کا دوسرا جنم ہوا ہے۔ اس عورت نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی منزل تک جانے کے لیے تمہارے خاندان کو برباد کرنا لازمی ہے اور تمہارے پورے خاندان کو نیست و نابود کر کے میں اپنی منزل تک پہنچوں گی۔ مہنور نے اتنا کہا اور عروسہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عروسہ خود بھی بہت پریشان ہو گئی، لیکن وہ مہنور کو مسلسل تسلی دیتی رہی۔ اچانک مہنور نے رونا بند کر دیا اور کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ عروسہ حیران ہونے لگی کہ مہنور ایک دم چپ کس طرح ہو گئی ہے۔ اچانک مہنور نے عروسہ کو دھکا دیا۔ عروسہ جو کہ مہنور کے گلے لگی ہوئی تھی، اس کی ہمت بڑھا رہی تھی، اس جھٹکے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے تیزی سے پیچھے گری اور اس کا سر زور سے کھڑکی کے ساتھ ٹکرایا۔ عروسہ کی آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ عروسہ نے اس وقت مہنور کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا جو پہلے سرخ ہوئیں، پھر ایک دم ان میں سیاہی پھیل گئی اور ارد گرد سرخ سی جھلی پھیل گئی۔ عروسہ ہونکوں کی طرح مہنور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر سے نکلنے والے خون سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکی تھی۔ مہنور بھاری سی آواز میں چلائی، سن لڑکی، تجھے جو کچھ تیری بہن نے بتایا ہے نا وہ بالکل درست ہے۔ ہاں میں تیرے خاندان کو برباد کر ڈالوں گی، کیونکہ اپنے پیار تک پہنچنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر تو نے اپنے گھرانے میں یہ بتانے کی کوشش بھی کی یا میرے راستے میں آنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تجھے بھی برباد کر دوں گی۔ یاد رکھ، میں کالی دنیا سے آئی ہوں، اس اندھیر نگری سے جس میں کالی شکتیوں کے انبار ہیں، تو مجھ سے ٹکرانے کی حماقت مت کرنا۔ اور پھر مہنور کہکے لگانے لگی۔ پھر اچانک مہنور کو جھٹکا لگا اور وہ ٹھیک ہو کر رونے لگی۔ عروسہ نے ہمت بندھائی اور مہنور کو دلاسا دینے لگی۔ مہنور کی حالت دیکھ کر عروسہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں بابا جان کو سب کچھ بتا دے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ بابا جان کو اس نے مہنور کی ساری حالت اور اس چڑیل کے بارے میں بتایا۔ پریشانی سے بابا جان کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اسی وقت وہ کسی عامل کی تلاش میں شہر چلے گئے۔ عروسہ کے کان میں سرگوشی سنائی دی، تم نے اپنا کام کیا اور اب میں اپنا کام کروں گی۔ عروسہ کانپ گئی اور پچھتانے لگی کہ اسے بابا جان کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دوسری جانب چودھری عاصم شاہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی جیپ ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کے ڈرائیور کی بیوی شدید بیمار تھی، اس وجہ سے وہ 3 دن کی چھٹی پر تھا۔ اچانک عاصم شاہ نے اپنے سامنے ایک ٹرک کو آتے ہوئے دیکھا۔ ٹرک سامان سے فل لوڈ تھا۔ چودھری عاصم نے اپنے کان میں سرگوشی سنی، تمہیں میں تمہاری منزل تک نہیں پہنچنے دوں گی، کیونکہ اگر تم اپنی منزل پر پہنچ گئے تو پھر میں اپنی منزل کو کبھی نہیں پا سکوں گی۔ وہ سرگوشی سن کر عاصم شاہ جیسے مضبوط بندے کے بھی اعصاب بوکھلا گئے اور جیپ ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئی۔ انہوں نے بریک لگانا چاہا لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ جیپ سامنے سے آتے ٹرک سے ٹکرائی اور پھر جیپ کے پرخچے اڑ گئے۔ اس شاندار حویلی کے مکینوں کے لیے شاید آج قیامت کا دن تھا، کیونکہ مہنور کے بارے میں سب کو پتہ چل چکا تھا۔ مہنور زور زور سے چلا رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی وجہ سے پورا گاؤں حویلی کے باہر جمع ہو گیا تھا، لیکن چودھری سانول جو ہی باہر نکلا اور لوگوں سے پوچھا، آپ سب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جو یہاں کھڑے ہیں؟ اس کی آواز میں کچھ ایسا روب تھا، کچھ ایسا تاثر تھا کہ 2 منٹ میں سب لوگ وہاں سے 9 تو 11 ہو گئے۔ چودھری سانول جو ہی گھر واپس آیا تو سچویشن بہت نازک ہو چکی تھی۔ مہنور کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری تھی جو کہ اس نے اپنی شہرک پر رکھی ہوئی تھی۔
ایک طرف عروسہ، سانول کی بیوی عالیہ اور سانول کا 5 سالہ بیٹا عثمان خوفزدہ نظروں سے اپنی پھپھو کو دیکھ رہا تھا۔ سانول آگے بڑھ کر ماہنور سے چھری لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ آگے بڑھا، لیکن ماہنور فوراً چلا اٹھی، بالغ وہیں رک جا، آگے بڑھنے کی غلطی کی تو میں اس کتیا کو کل کی بجائے آج ختم کر دوں گی۔ چھری پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے ماہنور دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ عروسہ چلائی، لالا وہیں رک جاؤ، یہ ماہنور کی زندگی کا سوال ہے۔ اسی وقت چودھری سانول کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ سانول نے اپنے پاکٹ سے سیل فون نکالا اور یس کر کے موبائل کان سے لگایا تو حیرت انگیز طور پر ماہنور بالکل چپ ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ جی میں چودھری سانول بول رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سانول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عروسہ بھاگ کر سانول کے پاس آئی۔ کیا ہوا لالا؟ آپ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا؟ عروسہ دکھ کی شدت سے چلا اٹھی، جبکہ ماہنور کا ایک بھیانک قہقہ بلند ہوا۔ چھوکری منع کیا تھا نا تجھے، اب دیکھ لیا نا اپنی ہٹ دھرمی کا نتیجہ۔ ماہنور خوفناک انداز میں بولی اور پھر اس نے اپنی شہرک پر چھری چلا دی۔ ماہنور کے حلق سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ صدمے کی شدت سے عروسہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ وہ دھندلے دھندلے سائے دیکھ رہی تھی اور بس۔ عروسہ ہوش کی دنیا میں آئی تو ماہنور اور بابا جان کی تدفین ہو چکی تھی۔ صدمہ بہت گہرا اور ناقابل برداشت تھا، لیکن عالیہ اور سانول نے عروسہ کو سنبھال لیا۔ زندگی آہستہ آہستہ پھر نارمل ہوتی گئی اور 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا۔ عروسہ دھوپ میں بیٹھی ایک فیشن میگزین دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کان میں وہی خونی سرگوشی سنائی دی۔ اب تیار ہو جا اگلے صدمے کے لیے، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ میں تیرے خاندان کو برباد کر کے رکھ دوں گی۔ عروسہ سرگوشی سن کر کانپ سی گئی اور بھاگ کے عالیہ بھابھی کے کمرے میں گئی، مگر عالیہ بھابھی اپنے کمرے میں نہ تھیں۔ عالیہ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے کے لیے آئی۔ اسی وقت ننھا آریان بھی اپنی ماں کو ستانے کے لیے کچن میں آ گیا۔ عالیہ تو چائے بنا رہی تھی تو آریان نے آہستگی سے کچن کے دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ عالیہ کو ڈرا کے خود ہنسنا چاہتا تھا اور اس طرح کی آریان کی معصوم شرارتیں ہوا کرتی تھیں۔ کچن میں گیس کا ایک ایسا والو بھی تھا جس میں کوئی پائپ نہیں لگا ہوا تھا۔ اچانک وہ والو خود کھل گیا اور کچن میں اپنے آپ ہی آگ لگ گئی۔ عروسہ نے کچن سے عالیہ کی چیخیں اور آریان کے رونے کی آواز سنی۔ وہ بھاگ کر کچن کے پاس گئی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچن میں مکمل طور پر آگ پھیل چکی تھی۔ سانول نے دروازہ توڑ کر آگ تو بجھا دی، لیکن آریان اور عالیہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ حویلی میں عجیب سی سرد مہری پھیلی ہوئی تھی۔ سب ملازمین کو فارغ کر دیا گیا تھا اور حویلی میں بسنے والے 2 نفوس ہی ایک دوسرے کا سہارا رہ گئے تھے۔ اور اب عروسہ اس چڑیل کے سحر کا شکار تھی۔ گزشتہ رات بھی ٹیرس پہ جو تماشا ہوا تھا اس نے چودھری سانول کے اعصاب کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ آج صبح سانول جلدی اٹھ گیا، کھیتوں کو دیکھ کر واپس آیا تو عروسہ کو کہیں نہ پا کر اس کے کمرے میں چلا گیا، مگر کمرے کا منظر دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گیا۔ عروسہ نے اپنے آپ کو اس وحشت زدہ زندگی سے نجات دیتی تھی۔ نہ جانے اب عروسہ نے خود اپنی نفس کاٹی تھی یا یہ بھی اس منحوس چڑیل کی کارستانی تھی۔ سانول یہ کچھ بھی جان نہ سکا۔ آپ جائیں اور اگلے امیدوار کو بھیج دیں، رضوان نے ایک لڑکی کا انٹرویو ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک 8 لوگوں کے انٹرویوز لے چکا تھا، مگر کوئی پرفیکٹ بندی اس کو نہیں ملی تھی۔ آدھے سے زیادہ لڑکیاں اس امیر زادے کو پھانسنے اور اپنی اداؤں سے اپنا دیوانہ بنانے کے لیے آئی تھیں، لیکن رضوان اس ٹائپ کا ہرگز نہ تھا، اس لیے ان کو سخت ناکامی ہوئی۔ دروازہ کھلا اور اگلی امیدوار کمرے میں داخل ہو گئی۔ لائٹ پنک کلر کی لمبی شرٹ کے نیچے بلیک کلر کے چوڑی دار پجامے اور سر پر نہایت نفاست سے بلیک سکارف میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ رضوان جیسا بندہ بھی اس کے ذوق کی داد دیے بنا نہیں رہ سکا۔ السلام علیکم سر۔ اس کے حلیے کی طرح اس کا لہجہ بہت شائستہ تھا۔ وعلیکم السلام۔ 5 منٹ کے سوالات اور جوابات کے بعد رضوان نے اس لڑکی کی سلیکشن کا فیصلہ کر لیا اور باقی سب کو بھیج دیا گیا۔ اس کا نام نایاب تھا۔ جاتے وقت وہ رضوان سے بولی تھی، تھینک یو سر، مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی اور آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ اٹس اوکے نایاب، آپ کے لیے یہ جاب موزوں تھی۔ اوکے سر، میں جا رہی ہوں، کل سے جوائن کروں گی۔ وہ ایک جنی تھی۔ اس کا تعلق کالی دنیا سے تھا، ایسی دنیا جہاں ہر سو موت رقصاں ہے، جہاں اندھیرے میں بھیانک کالے سائے دکھائی دیتے ہیں، جہاں کے باسی روشنی سے خوف زدہ ہیں کہ یہ روشنی اس سیاہی کو نگل جائے گی،
جو کہ ان کی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جہاں آگ سے زیادہ تپش ہے، جہاں کے باسیوں میں صرف ایک جذبہ پایا جاتا ہے، نفرت، اور صرف نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی چاہت۔ ہاں، ایک جذبہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو انسانی دنیا میں ہے، اور وہ ہے محبت، عشق، پیار، صرف وہ محبت جو جن سے مخالف سے کی جاتی ہے۔ اس جنی کا نام اناکیا تھا، کالی دنیا کی سب سے شکتیشالی جنی، اور دینے والے نے اس کی شکل بھی دل کھول کر ڈرونی بنائی تھی، جس سے وہ باقیوں پر اپنا ہیبت طاری کیے ہوئے تھی۔ اس کی منزل تھی اس کا ترہم، ایک راکشس، اور اس راکشس میں بھی شکتیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ اس کو کالی دنیا کا بادشاہ تصور کیا جاتا تھا۔ اناکیا اور ترہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، لیکن ترہم کسی وجہ سے ایک جنگ میں مارا گیا تھا۔ اناکیا کو ترہم کی جنم کنڈلی سے پتہ چلا تھا کہ راکشس کا دوسرا جنم 3000 سال بعد انسانی روپ میں ہوگا، اور وہ انسانی دنیا میں ہی ہوگا۔ اس نے 3000 سال انتظار کیا، اور پھر اس کے محبوب کا دوسرا جنم ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنے پچھلے جنم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اناکیا جنی بہت سے پاپڑ بیلنے کے بعد کالی دنیا سے نکل کر انسانی دنیا میں آ گئی تھی۔ اس کے آقا نے اسے ایک معاہدہ کیا تھا کہ انسانی دنیا میں آنے کے بعد پہلے سال میں وہ چودھری عاصم شاہ کے خاندان کو مارے گی، پھر اپنے پیار تک پہنچنے کا راستہ اس کا آقا خود اسے بتائے گا۔ اناکیا نے اپنے آقا سے اس معاہدے کے بارے میں وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن لا حاصل۔ وہ وہی وجہ نہ جان پائی، اور خاندان کی تباہی کا آغاز اس نے مہانور سے کیا۔ اب وہ عروسہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ نرگس گھر میں بہت بور ہو رہی تھی، اس لیے اپنے قیمتی اسمارٹ فون پر وہ سیلفی بنا رہی تھی، مگر اس کی بوریت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت مہرین کمرے میں آئی۔ نرگس بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ بس امی، بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں۔ ارے بور ہو رہی ہو تو رضوان کو کال کر لو نا، اس کے ساتھ کسی طرح کی تفریح کے لیے چلی جاؤ۔ میں تو کہہ رہی ہوں کہ اس لڑکے کے تیور آج کل ٹھیک نہیں ہے۔ ارے اتنا ہینڈسم اور امیر ذاتہ ہے، اسے قابو میں رکھو، کہیں کوئی اور نہ لے اڑے۔ مہرین نے حسب معمول لمبا لیکچر دیا، اور ہمیشہ کی طرح نرگس پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی، واقعی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کل کی لڑکیاں تو اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں، اگر کسی نے اسے پھنسا لیا تو وہ لے اڑے گی اس کو۔ اس نے رضوان کو کال کی، تیسری بیل پر رضوان نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو رضوان، کہاں گم ہو تم؟ کہیں نہیں، آج آفس میں بہت کام تھا، اس لیے تم سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ایک تو تمہارے کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور ہاں، میرے کالج کے سامنے جو کافی شاپ ہے نا، مجھے وہاں ملو۔ رضوان نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نرگس مجھے بہت کام ہے، میں نہیں مل سکتا، پھر کبھی صحیح۔ کیا کہا؟ فٹافٹ کافی شاپ پر آؤ، ورنہ۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور کال ڈراپ کر دی۔ دوسری جانب رضوان بھی کافی شاپ پر آنے پر مجبور ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد رضوان اور نرگس آمنے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ نرگس کا ہمیشہ کی طرح یہی شکوہ تھا کہ رضوان اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ اچانک رضوان کی نظر شیشے کے پاس سڑک پر پڑی تو وہاں نایاب تھی، جو ہاتھ ہلا ہلا کر آٹو کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو فٹ پاتھ پہ بٹھایا ہوا تھا، غالباً ان کی طبیعت خراب تھی۔ رضوان نے ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھایا اور بھاگتا ہوا کافی شاپ سے نکلا۔ پیچھے حیران اور پریشان نرگس بھی باہر نکل آئی۔ رضوان سڑک پار کر کے نایاب تک چلا گیا، مگر جب نرگس باہر آئی تو ٹریفک کے سگنل کھل چکے تھے، اس لیے وہ روڈ کراس نہ کر سکی، لیکن آسانی سے نایاب اور رضوان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے نایاب، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں؟ سر، وہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے، لیکن کوئی رکشہ نہیں مل رہا۔ آپ پریشان نہ ہوں، سامنے میری گاڑی کھڑی ہے، میں آپ کو ہسپتال چھوڑ کر آتا ہوں، رضوان نے کہا، اور نایاب کی ماں کو سہارا دے کر روڈ کراس کرا کے اپنی گاڑی تک لے آیا۔ نایاب نے دوسری طرف سے ماں کو تھاما ہوا تھا۔ رضوان نے نایاب کی ماں کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آگے آ کر بیٹھ گیا۔ نایاب اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ رضوان اس وقت بھول چکا تھا کہ نرگس بھی اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ ادھر نرگس نے رضوان کو دیکھا جو بنا کچھ کہے گاڑی میں ایک انجان لڑکی کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ نرگس بھاگ کر کار کے پاس گئی، مگر تب تک کار چل چکی تھی۔ نرگس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اسے اپنی ماں مہرین کی بات یاد آئی کہ کوئی اور حسن کی دیوی اسے نہ لے اڑے۔ دکھ کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ رضوان کے ساتھ وہ مووی دیکھنے جائے گی۔ وہ اوائل نومبر کی یکبستہ رات تھی۔ پچھلی رات بارش بہت زوروں سے برسی تھی اور شام تک جاری و ساری تھی، اس لیے ہر چیز نکھری نکھری سی تھی۔ درختوں کے پتوں پر پانی کی بوندیں اب بھی خوشگوار تاثر دے رہی تھیں۔
2 दिन पहले जो कब्र बनी थी उसकी मिट्टी अभी तक नरम थी। कब्र पर अरूसा शाह का कुतबा आवेज़ा था। चांद की मलगजी रोशनी में उस कब्र की मिट्टी हवा की दोष पर उड़ रही थी। अचानक हवाएं तेज़ होने लगीं और फिर एक आंधी का रूप धार गईं। उस कब्र की सारी मिट्टी बगोलों की सूरत में आंधी में फैल चुकी थी और कब्र का तख्ता नजर आ रहा था। अचानक धड़ाम की आवाज़ के साथ कब्र का तख्ता कब्र से खुद ब खुद बाहर निकल आया और आंधी में उड़ता हुआ कहीं बहुत दूर तक चला गया। अब कब्र में से एक लाश उड़ती हुई बाहर आई और जो ही लाश बाहर आई आंधी चलना बंद हो गई। लाश अरूसा की थी और उसके बदन पर सफ़ेद कफन था। लाश अपने पैरों पर खुद खड़ी थी। उसी समय लाश ने कहका लगाया और फिर हाथ जोड़कर बोली, ऐ काली दुनिया के आका, मैंने अपना वचन पूरा किया। अपनी काली दुनिया को त्याग कर इंसानी दुनिया में आई, महानूर के ख़ानदान को निस्तो नाबूद कर दिया। मेरे आका, अब तो मुझे बता दें कि मैं अपने महबूब तरहम का पता किस तरह लगाऊं कि उसका नया जन्म कहाँ और कौन से देश और कौन से घर में हुआ है। अचानक घन गरज के साथ एक आवाज़ आई, अनाकिया, तूने अपना वचन पूरा किया और मुआहिदे की रूह से मैं तुझे बताता हूँ कि तेरा महबूब कहाँ है। वो इसी देश में है, फ़लाँ शहर में रहता है और उसका नाम रिजवान सुल्तान है। अब तूने क्या करना है ये तू बेहतर जानती है। मोहब्बत भी कितनी अजब जालिम शय होती है, कभी इंसान को रुलाती है और कभी चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग बखेर देती है। वो रिजवान से टूट के मोहब्बत करती थी। उसको रिजवान के स्टेटस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ उसे रिजवान की मोहब्बत चाहिए थी। मगर आज शाम जो कुछ हुआ था उसने नरगिस को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। मुसलसल 4 घंटे से वो उस लड़की के बारे में सोच रही थी कि वो लड़की कौन है, कैसी है, जिसकी वजह से रिजवान ने मुझे इग्नोर किया। उसके दिल को किसी सूरत करार नहीं मिल रहा था। रो रो के उसका बुरा हशर था। उसने सितमगर रिजवान को बहुत सी कॉल्स की, SMS छोड़े, नाराज़ होने की धमकी दी, लेकिन बेसूद। थोड़े टाइम के लिए नरगिस की आंख लग गई तो देखा कि रिजवान एक सहरा में भाग रहा था। उसके पीछे एक काला कुत्ता लगा हुआ था। नरगिस चंद मिनट में सो के जाग गई। शायद उसे नींद ही इस मनहूस ख्वाब को देखने के लिए आई थी। नरगिस को अपनी दादी की बात याद आ गई। वो कहा करती थी कि अगर ख्वाब में काला कुत्ता देखो तो समझ लो आपका सबसे कीमती और जान से बढ़कर जो इंसान होता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया होता है। और नरगिस के लिए सबसे ज़्यादा कीमती तो रिजवान ही था। नरगिस बिस्तर से उठी और उठकर कमरे में टहलने लगी। वो रिजवान की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। ना जाने क्या होने वाला था। उसका दिमाग तेज़ी से सोचने लगा। आज रिजवान पहली मर्तबा उस लड़की से मेरे सामने मिला और आज रात को ही मैंने ऐसा ख्वाब देखा। ज़रूर इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है। वो सही सिमत में सोच रही थी, लेकिन कोई था जो ये नहीं चाहता था। अचानक नरगिस के कान में सरगोशी सुनाई दी, मुझसे टकराने का अंजाम भयानक होगा। तेरी बेहतरी इसी में है कि तू रिजवान को भूल जा और अपने हाल में मस्त हो जा और किसी और को ढूंढ ले। नरगिस ने आस पास देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन नरगिस ने वाज़े उस सरगोशी को सुना था और उसको यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसने सोच लिया कि वो सबसे पहले इस लड़की का पूरा बायोडाटा मालूम करेगी, फिर अगला कदम उठाएगी। चौधरी सांवल उस वक्त टेरेस पर खड़ा था, उस जगह जहाँ चंद रोज़ पहले उसकी लाडली बहन ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन वो अपनी बहन की मौत को शिकस्त ना दे पाया था। अब वो इस हवेली में तन्हा रह गया था। चौधरी सांवल टेरेस पर खड़ा गांव के कच्चे पक्के मकानों को देख रहा था और सोच रहा था कि काश उसका भी एक मामूली सा घर होता, मगर घर वाले साथ होते। यूं तन्हाई का अफरियत उसे बार बार डसता नहीं, लेकिन अब उसकी चाहत सिर्फ चाहत ही थी। सांवल की ज़िंदगी का अब एक ही मकसद रह गया था, उस जिन्नी का खात्मा जिसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, जिसने उसके अपनों को उससे छीन लिया था। सांवल ने सोच लिया था कि कल वो अपने मिशन पर निकल जाएगा। कोई ना कोई उसे मनहूस जिन्नी का डसा हुआ मिल ही जाएगा, जिसके साथ मिलकर वो इस जिन्नी का खात्मा कर पाएगा। अचानक उसके कान में सरगोशी सुनाई दी, तुम जो सोच रहे हो ऐसा नामुमकिन है। अनाकिया का खात्मा नामुमकिन है। अनाकिया को कोई मार नहीं सकता। और फिर सांवल ने कानों के पर्दे को फाड़ देने वाला दहशतनाक कहका सुना। सांवल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अस्पताल में नायाब की मां को एडमिट कराने से लेकर सारी फॉर्मेलिटीज़ तक रिजवान ने नायाब का साथ दिया। कुछ घंटों तक नायाब की मां भी ठीक हो गई, लेकिन डॉक्टर ने एक दिन अस्पताल में एडमिट रहने के लिए कहा। इसलिए सारी रात नायाब और रिजवान बातें करते रहे। नायाब के अब्बू की 2 साल पहले डेथ हो गई थी और नायाब अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। ज़िंदगी की बेरहम गाड़ी को चलाने के लिए अब वो खुद जॉब कर रही थी। अगले दिन नायाब की माँ को डिस्चार्ज कर दिया गया
نایاب اور اس کی ماں کو ان کے گھر چھوڑنے کے بعد رضوان نے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی کیونکہ وہ بہت تھک چکا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا۔ راستے میں اس نے اپنا سیل فون چیک کیا تو نرگس کے بہت سے میسیجز اور کالز آئے ہوئے تھے۔ رضوان پریشان ہو گیا کیونکہ اب اس نے نرگس کو منانا بھی تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ نرگس 9 بجے اٹھ گئی۔ کل رات جاگنے کی وجہ سے اس کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ نرگس فوراً باتھ روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ میں وہ نہا کر فریش ہو چکی تھی۔ پین کلر لینے کے بعد سر کا درد غائب ہو گیا۔ نرگس ڈرائر سے بال خشک کرنے لگی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے وہ رضوان کے آفس میں جائے گی اور وہاں صوفیہ سے، جو کہ اس آفس میں کام کرتی تھی، اس لڑکی کے بارے میں پوچھے گی۔ 10 بجے تک نرگس رضوان کے آفس میں پہنچ چکی تھی۔ ہیلو صوفیہ، کیسی ہو؟ ارے نرگس، تم کہاں غائب تھی اتنے دنوں سے؟ میری چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا کھڑوس باس ابھی تک آیا نہیں؟ نہیں جی، نہیں آئے۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ مجھ سے ملنے آئی ہو یا اپنے ان سے؟ صوفیہ، اصل میں ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ آئی نیڈ یور ہیلپ یار۔ کیا ہوا نرگس؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں آفس میں کوئی نئی لڑکی آئی ہے؟ ہاں، ایک لڑکی آئی تو ہے، نایاب، سر کی پرسنل سیکرٹری ہے۔ اچھا، رضوان کی پچھلی سیکرٹری عارفہ وہ کہاں گئی؟ اس نے تو ریزائن کر دیا کیونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ صوفیہ، کیا تمہارے پاس اس لڑکی کی تصویر ہے؟ ہاں، تصویر تو ہوگی۔ جب وہ نہیں آئی تھی تو میں نے اس کے ساتھ ایک سیلفی بنائی تھی۔ صوفیہ نے اسے اپنی اور نایاب کی تصویر دکھائی۔ بلا شبہ یہی لڑکی تھی جسے کل اس نے رضوان کے ساتھ کافی شاپ کے باہر دیکھا تھا۔ کیا بات ہے نرگس؟ تم نایاب کو دیکھ کر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ پھر نرگس نے سب کچھ صوفیہ کو بتا دیا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کل رات تم نے جو سرگوشی سنی وہ نایاب کی تھی؟ بالکل، میں یہی کہنا چاہتی ہوں، لیکن پھر اپنی بات پر خود حیران ہو جاتی ہوں کہ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ واقعی یہ تو حیرانی میں ڈالنے والی بات ہے نا؟ یار کچھ بھی ہو، لیکن رضوان خطرے میں ہے۔ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے جس سے وہ خود بھی واقف نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں، سامنے کافی شاپ میں چل کر کافی پیتے ہیں، وہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ صوفیہ نے کہا تو نرگس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں آفس سے باہر آئیں اور کافی شاپ کی سمت پیدل ہی چل پڑیں۔ صوفیہ اور نرگس دونوں ہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اچانک ان کے پاس آ کر گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ ایکسکیوز می، کسی نے بہت مہذب انداز میں ان کو مخاطب کیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ کہاں ملے گا؟ صوفیہ آگے بڑھی اور بولی، اے مسٹر، لڑکیوں کو پھنسانے کا یہ طریقہ بہت عام سا ہو گیا ہے، سو پلیز ڈونٹ ڈسٹرب۔ کیا کہا آپ نے؟ اب کی بار اس نے کچھ غصے میں کہا، میں آپ سے کسی ہوٹل کا ایڈریس پوچھ رہا ہوں۔ بتا نہیں سکتی تو انکار کر دیں، ایسی بات میرے بارے میں کیوں کی آپ نے؟ اس سے پہلے کہ صوفیہ کوئی جواب دیتی، اس شخص کی نظر نرگس پر پڑ گئی تو اب وہ نرگس کے پاس آ گیا۔ تم بالکل مہنور کی طرح ہو، میری بہن مہنور، جسے 2 ماہ پہلے میں نے کھو دیا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اب آنسو آ گئے۔ صوفیہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی تو تالیاں مارتے ہوئے آگے بڑھی اور بولی، ارے تم تو غضب کے ایکٹر ہو بھائی، لیکن تم جس لڑکی کو اس ٹائم پھنسانا چاہ رہے ہو اس کی بیسٹ فرینڈ کو اپنی مرحومہ بہن بنا لیا۔ پتہ نہیں اب وہ مرحوم ہے بھی یا نہیں۔ سانول نے کبھی اتنی تذلیل برداشت نہیں کی تھی اور اب اس لڑکی کی بات سن کر وہ بھڑک اٹھا اور اس لڑکی کے پاس آیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ نرگس اور صوفیہ حیران رہ گئیں۔ ارد گرد کے راہگیر انہیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ صوفیہ کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نرگس بولی، پلیز چلو کہیں بیٹھ کر معاملے کو سلجھاتے ہیں۔ وٹ ربش! اب کی بار صوفیہ پوری قوت سے چلائی، نرگس تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کمینے نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور تم معاملہ سلجھانے کا کہہ رہی ہو؟ کمینے کا خطاب سنا تو سانول آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، نرگس صوفیہ کو مخاطب کر کے بولی، صوفیہ کول ہو جاؤ، آس پاس سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، خام خواہ ان کے لیے سین مت کریٹ کرو۔ چلو ہم کافی شاپ میں بیٹھ کر معاملے کو حل کرتے ہیں، بلکہ میری مانو تو مٹی ڈالو اور ہم دونوں پارک میں چلتے ہیں۔ ارے ایسے کیسے مٹی ڈالوں؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، چلو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ صوفیہ کی آواز دھیمی ہو گئی تھی مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ سانول کی جیپ میں بیٹھ کر ہوٹل آ گئیں۔ تینوں ایک ہی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ صوفیہ کا غصہ کم ہو چکا تھا کیونکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ غلطی اس کی تھی۔ پھر بھی نرگس اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے بولی، آپ دونوں کے لیے میں جوس منگواتی ہوں، آپ دونوں کو لڑنے کی طاقت ملے گی۔ نرگس کی بات سن کر صوفیہ اور سانول نے کہکا لگایا۔ پھر وہ سانول سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، اب آپ بتائیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ کی بہن کیسے مری؟
سانول انہیں اپنی داستان سناتا گیا اور وہ دونوں سناٹے میں آتی گئیں۔ میری معصوم بہن مہنور بالکل نرگس جیسی تھی۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتے مانگتے موت کی آغوش میں چلی گئی۔ اب میری زندگی کا مقصد اس جننی کا خاتمہ ہے۔ ایک منٹ ٹھہرو، کیا وہ جنی سرگوشیاں کرتی تھی؟ تم نے کبھی اس جنی کی کوئی سرگوشی سنی ہے کیا؟ یہ بات تمہیں کیسے پتا وہ سرگوشیاں کرتی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہی ہے، وہ کوئی جنی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کیا اس جنی نے تم لوگوں کے ساتھ بھی کوئی خونی کھیل کھیلا ہے؟ سانول نے حیرت سے نرگس سے پوچھا۔ ہاں سانول، اب صوفیہ بولی، وہ جنی ہماری زندگیوں میں زہر گھولنے کے لیے آئی ہے۔ تم نے بتایا نا کہ اس کی منزل اس کا پیار ہے، تو اس جنی کا پیار میری جان سے بڑھ کر پیاری دوست کا کزن رضوان ہے، اور ہمیں ایک بندے پر شک ہے۔ سانول بولا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ ٹھہرو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں سانول۔ پھر نرگس نے اس کو سب باتیں بتائیں۔ او میرے خدایا، اس بات کا تو یہ مطلب ہوا کہ رضوان کا یہ دوسرا جنم ہے۔ بکواس مت کرو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ جنم جنم کا چکر ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ صوفیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ نرگس نے بھی اس کی تائید کی۔ اچھا، تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں کسی پر شک ہے، وہ کون ہے؟ صوفیہ نے اپنا پرس موبائل سے نکالا اور نایاب کی تصویر سانول کو دکھائی۔ نایاب کی تصویر دیکھ کر سانول پر سختہ ستاری ہو گیا۔ کیا ہوا سانول، تم اسے جانتے ہو کیا؟ یہ عروسہ ہے۔ کیا؟ صوفیہ نے حیرت سے کہا۔ پر عروسہ تو مر چکی ہے، پھر یہ عروسہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ عروسہ کیسے ہے۔ سانول کا لہجہ ہنوز گمسم تھا۔ کل رات میں ٹیرس پر کھڑے لوگوں کے مکانات کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک بہت تیز آندھی چلی، اور میں نے واضح طور پر اپنے کان میں سرگوشی سنی، تیری بہن کا میں شریر حاصل کر چکی ہوں۔ اس وقت تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس نے عروسہ کا جسم حاصل کر لیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ بوڑھی عورت کون تھی پھر، جو اس کی ماں ہونے کا ناٹک کر رہی تھی؟ وہ یقیناً اس کی کوئی غلام چڑیل ہوگی، جسے اس جنی نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر انسانی روپ دے دیا ہوگا۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمیں سب سے پہلے نایاب سے ملنا ہوگا، اس سے بھی پہلے سانول کی رہائش کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ صوفیہ بولی، تم دونوں میری بات سنو۔ اس جنی کا مقصد رضوان کو حاصل کرنا ہے، اس لیے وہ رضوان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب اگر سانول کچھ عرصے مہمان بن کر رضوان کے گھر رہے تو رضوان پر نظر بھی رکھی جائے گی، اور جنی کے خاتمے کا کوئی نہ کوئی کلیو بھی مل جائے گا۔ کیا تم تیار ہو اس کے لیے؟ سانول نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہماری کوئی تدبیر کرنے سے پہلے ہی تقدیر ہمارے ساتھ ایسا کھیل کھیل جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ان تینوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ تینوں وہاں بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے، اور یہاں رضوان کے کیبن میں نایاب نے رضوان کو پروپوز کر ڈالا تھا۔ رضوان نے نایاب کی کانچ جیسی سبز آنکھوں کو دیکھا تو وہ ان آنکھوں کے سحر میں ڈوبنے لگا۔ نایاب، محبت تو میں بھی تم سے کرنے لگا ہوں، لیکن میری منگنی میری تایا زاد نرگس سے ہو چکی ہے۔ منگنی ہی تو ہوئی ہے نا، نکاح تھوڑی ہوا ہے، منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ بالکل، منگنی بہت آسانی سے ٹوٹ سکتی ہے، لیکن میری بہن نائلہ کی شادی نرگس کے بھائی آریان سے ہوئی ہے۔ میرا کوئی بھی غلط قدم میری بہن کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ تم فکر مت کرو، یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا، نایاب نے کہا۔ نرگس اور صوفیہ سانول کو لیے ہوئے آمنہ آنٹی کے گھر آ گئیں۔ صوفیہ اور نرگس حیران تھی کیونکہ سانول کی شکل کافی حد تک رضوان سے ملتی تھی۔ آمنہ اخبار پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی سانول کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی۔ آمنہ بھاگ کر سانول سے لپٹ گئی اور اسے دیوانہ وار چومنے لگی۔ تم چودھری عاصم کے بیٹے ہو نا؟ جب تم چھوٹے سے تھے اس وقت تمہیں کھو دیا تھا میں نے، آمنہ بولتی جا رہی تھی، اور وہاں کھڑے ہوئے نفوس پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ اب سانول بھی حیرت سے آمنہ کو دیکھ رہا تھا۔ آنٹی، آپ کون ہیں اور میرے بابا کو کیسے جانتی ہیں؟ آمنہ اب اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ وہ واپس صوفے کی طرف مڑی اور کہا، بعض راز کو ہم جتنا چھپا لیں وہ چھپتے نہیں ہیں۔ کیسا راز؟ اسی وقت رضوان بھی وہاں آ گیا، لیکن آمنہ نے اس کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا اور ماضی کے آئینے پر پڑی دھند کو ہٹانے لگی۔ میں اور میری ماموزاد بہن نادیہ ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ ہم دونوں فرسٹ ایئر میں تھیں اور عاصم ماسٹرز کے فائنل ایئر میں تھا۔ عاصم بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے اس کو پورا کالج جانتا تھا۔ مجھے بھی عاصم بہت اچھا لگتا تھا، اور اس وقت کی پسندیدگی کو میں محبت سمجھ بیٹھی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں عاصم سے اپنی محبت کا اظہار کرتی، اس کے فائنل ایئر کے ایگزامز ہو گئے اور وہ کالج سے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد میں بھی عاصم کو بھول چکی تھی۔
میرے اور نادیہ کے بیچ بہت اتفاق تھا. ہم دونوں ہاسٹل کے ایک ہی روم میں رہتی تھیں اور ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتی تھیں. ہم 3rd ایئر میں آ گئے تھے. اس دوران عاصم بھی کالج میں واپس آ گیا، لیکن اب وہ اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ہمارے انگلش کے پروفیسر تھے. ان کو دوبارہ دیکھ کر میری وقتی محبت پھر جاگ اٹھی، کیونکہ وہ بہت ہینڈسم اور چارمنگ تھے. میں نے ان کو اپنی فیلنگز بتائیں تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ محبت کرنے کی عمر نہیں ہے، اور میں سمجھ بھی گئی. پھر 2-4 دنوں کے بعد نادیہ نے مجھے بتایا کہ وہ عاصم کو پسند کرتی ہے. میں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھی. پھر ایک شام نادیہ ہاسٹل سے 4 گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئی. نادیہ رات 8 بجے ہاسٹل واپس آئی تو ہاسٹل کی وارڈن نے اسے سخت کھری کھری سنا ڈالی. پھر میں نے نادیہ سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ عاصم کے گھر عاصم سے بات کرنے گئی تھی. عاصم بہت شریف انسان تھے اور نادیہ بھی ایسی ہی تھی، لیکن تنہائی میں شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا تھا. نادیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ہمت بندھائی اور اسے سمجھایا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے. کچھ دنوں بعد نادیہ کی حالت سنبھل گئی تھی، لیکن پھر ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی. میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. ہماری اس وقت چھکے چھوٹ گئے جب ڈاکٹر نے نادیہ کو پریگننسی ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا. مختصر یہ کہ نادیہ ماں بننے والی تھی. اس دن نادیہ بہت روئی. وہ اپنے آپ کو زندگی کی قید سے آزاد کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ وہ عاصم سے بات کرے. 2 ماہ پہلے عاصم کی شادی اس کی برادری میں ہو گئی. نادیہ نے عاصم کو جب سارا ماجرا بتایا تو پہلے تو عاصم بہت پریشان ہو گیا، لیکن اگلے روز عاصم نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی ہے اور وہ اس بچے کو اپنانے پر راضی ہو گئی ہے. نادیہ بھی اس بچے سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے وہ عاصم کی خاندانی حویلی میں چلی گئی. نادیہ کی فیملی کو میں نے بہت مشکل سے ہینڈل کیا. انہیں میں نے بتایا کہ نادیہ کالج کی طرف سے لندن ٹور پر گئی ہے. نادیہ کے والد کو غصہ تو بہت آیا کہ پوچھنا تو دور نادیہ نے انہیں بتایا تک نہیں، لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو گیا. نادیہ نے حویلی میں ہی سانول کو جنم دیا. اس بچے کی پیدائش پر میں بھی حویلی میں گئی تھی. نادیہ بچے کو چھوڑ کر آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اسے زبردستی شہر لے آئی اور عاصم نے بھی کالج کو چھوڑ دیا. لیکن جب 4 سال بعد اس کی بیوی مر گئی تو اس نے یونیورسٹی میں جاب کر لی. نادیہ اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک تم سے ملنے کے لیے ترستی رہی، لیکن وہ یہ سوچ کر رک جاتی تھی کہ وہ کس حیثیت سے تم سے ملے گی، کس طرح تمہارا سامنا کرے گی. آمنہ اب رونے لگی. سانول کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. وہ اپنی ماں کو ایک نظر دیکھ بھی نہ پایا تھا. نہ جانے زندگی نے اب کون سی کروٹ لینی تھی. رضوان نے بھی سب کچھ سنا اور اسے بھی بہت دکھ تھا، لیکن اس وقت وہ نایاب کے شہر میں جکڑا ہوا تھا. امی، چونکہ اب یہاں نرگس بھی موجود ہے، اس لیے میں نرگس کے سامنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تائی جان کو بتا دیں کہ وہ میری اور نرگس کی منگنی اب ختم سمجھے، کیونکہ میں اپنی سیکرٹری نایاب کو پسند کرتا ہوں. رضوان کی بات سن کر وہاں موجود لوگ ہکا بکا رہ گئے. نرگس آگے بڑھی اور رضوان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، رضوان، ہوش میں آؤ. جس کی خاطر تم مجھے ٹھکرا رہے ہو وہ انسان نہیں، ایک جنی ہے جس کا تعلق بے دین جنات کے قبیلے سے ہے. آمنہ یہ بات سن کر سکتے میں تھی. ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا. اتنا تو آمنہ جانتی تھی کہ رضوان نرگس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا اور نرگس بھی جھوٹ نہیں بولتی، تو یہ سب کیا ماجرا تھا؟ بس نرگس، بہت ہوا. اب کی بار رضوان چلایا، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم نایاب کو جنی کہہ سکو. اسی وقت نرگس کے کان میں سرگوشی سنائی دی. دیکھ لیا مجھ سے ٹکرانے کا انجام؟ نرگس پھر چلا کر بولی، اس جنی نے ابھی میرے کان میں سرگوشی کی ہے. صوفیہ اور سانول کو نرگس کی بات پر یقین تھا، لیکن آمنہ کی عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی. وٹ ربش! رضوان نے اسے غصے سے کہا. نرگس، اب جو ہوا ہوا، لیکن نیکسٹ ٹائم تم نے اگر نایاب کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کی تو یاد رکھنا کہ تم میری کزن ہو، میں یہ بھول جاؤں گا. اور پھر رضوان لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا. آمنہ نے نرگس سے ساری بات پوچھی تو نرگس نے پہلے سانول کی ساری بات آمنہ کو بتائی اور پھر اپنی اور نایاب کی ساری کہانی تفصیل سے آمنہ کو بتا دی. پھر آمنہ نے بھی نرگس کی باتوں پر یقین کر لیا، کیونکہ رضوان آج کل کچھ بدلا بدلا ان کو نظر آ رہا تھا. اب اس جنی کا خاتمہ کیسے ہوگا بیٹا؟ آمنہ نے سب سے پوچھا. اچانک آمنہ نے اپنے کان میں واضح سرگوشی سنی. بڑھیا، تو میرا خاتمہ نہیں کر سکتی، دن میں سپنے دیکھنے بند کر دے. آمنہ چلائی، اس جنی نے ابھی میرے کان میں سرگوشی کی ہے کہ میں اس کا خاتمہ نہیں کر سکتی. سانول نے کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم کسی اچھے عامل سے رجوع کریں. پھر وہ لوگ کسی اچھے عامل کی تلاش میں لگ گئے.
بوڑھے ضعیف عامل کو دیکھ کر ان کو پچھتاوا ہونے لگا، بھلا جو بندہ خود اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا وہ ان کی مدد کس طرح کرے گا۔ آمنہ، نرگس، صوفیہ اور سانول سر جھکائے دوسری چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ کے لب ہلے تو سانول نے اپنے کان ان بزرگ کے لبوں کے نزدیک کر دیے۔ جنی کی عمر صدیوں پر مشتمل ہے، وہ بہت ظالم ہے، اس کی ساری شکتی اس کے بالوں میں ہے۔ تم لوگ اس کے بال کسی طرح کاٹ کر جلا دو تو اس جنی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے موکلوں کے مطابق وہ جنی رضوان کے ساتھ کل ساحل سمندر پر ہوگی، وہیں تم نے یہ کام کرنا ہوگا۔ سانول نے ساری بات سن لی اور بے اختیار اس نے بزرگ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما۔ اس کے بعد بزرگ کے نرم و ملائم اور برف جیسے ہاتھ اس کے بالوں کو سہلا رہے تھے۔ پھر ان چاروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس منحوس جنی کا خاتمہ کرنے کے لیے نرگس، صوفیہ اور سانول جائیں گے اور آمنہ گھر میں ان کے لیے دعا کریں گی۔ بے شک دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگلے دن رضوان اور نایاب ساحل سمندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رضوان نے نایاب کو بتا دیا تھا کہ نرگس سے اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے اور اب وہ جلد ہی اپنی ماں کو نایاب کے ساتھ شادی کرنے پر منا لے گا۔ ہیلو، اچانک ان کے پیچھے سے کوئی بولا۔ رضوان نے مڑ کر دیکھا تو نرگس اور صوفیہ کھڑی تھیں۔ کچھ فاصلے پر سانول بھی تھا۔ نرگس بہت نارمل برتاؤ کر رہی تھی۔ وہ پہلے رضوان سے ملی اور پھر نایاب کے گلے لگتے ہوئے بولی، تم نایاب ہی ہو نا؟ اتنے ٹائم میں صوفیہ نے اپنے دوپٹے میں چھپائی ہوئی کینچی کو باہر نکالا اور نرگس کو دیا۔ نرگس نے تیزی سے نایاب کی پونی ٹیل کو کاٹ لیا اور پھر نایاب سے الگ ہو گئی۔ نان سینس، تم نے نایاب کے بال کیوں کاٹے نرگس؟ کیا تم اس سے اس قدر جیلس ہو؟ میں نے کل ہی تم سے اپنا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ رضوان غصے سے چلایا، جبکہ نایاب نے چلا کر کہا، نادان لڑکی، میرے بال مجھے واپس کر، ان میں میری ساری شکتی ہے، واپس کر جلدی سے مجھے۔ یہ بات کرتے ہی نایاب کی شکل بری طرح سے بگڑنے لگی، وہ اپنے اصلی روپ میں آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دیوانہ وار چیختی چلاتی ہوئی اپنے بال لینے کے لیے نرگس کی طرف جھپٹی۔ اس عرصے میں سانول تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر نایاب کے بال نرگس سے لے لیے اور ان پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ نایاب یعنی اناکیا جنی چلاتی رہی اور پھر اچانک اس کے گرد دھند پھیل گئی اور پھر وہ دھند اڑنے لگی اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گئی۔ رضوان حیرت سے نرگس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر نرگس نے سارے واقعات رضوان کو بتائے۔ رضوان نے نرگس کی ساری بات غور سے سنی اور پھر آگے بڑھ کر نرگس کو گلے لگا لیا۔ پلیز نرگس، مجھے معاف کر دو، میں اس جنی کے سحر کا شکار ہو گیا تھا۔ رضوان جذباتی لہجے میں بولا تو نرگس نے جواب دیا، مجھے پتا تھا۔ سانول اور صوفیہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ صوفیہ نے سانول کو دیکھا تو سانول نے شرارت سے صوفیہ کو آنکھ مار دی تو صوفیہ مسکرانے لگی۔ وہ چاروں اس وقت خوشی سے سرشار ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے، کیونکہ ان چاروں کی آنے والی زندگی واقعی گل گلزار ہو گئی تھی۔